बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इस्लामी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां हम इस्लाम की सुनहरी तारीख से जुर्रत, ईमान और हिकमत की चमकदार कहानियों को जिंदा करते हैं। आज हफ्ते का दिन है, सैटरडे, और यह वक्त हमारी प्यारी बहादुर इस्लामी ख्वातीन जंगियों के लिए वक्फ किया हुआ है, और लिहाजा आज हम इस्लाम की सबसे मुतासरकुन ख्वातीन में से एक के साथ आगाज करते हैं। आज हम तारीख इस्लाम की नुमाया खातून, एक हुक्मरान, एक आलम और ईमान की जंगियों को मुतासरकुन जिंदगी के सफर का आगाज करते हैं। मलका अरवा बिन्त अहमद अल सलेही लाहौर अल नूर के नाम से मशहूर है। मलका अरवा बिन्त अहमद अल सलेही यमन में हराज के बाबरकत पहाड़ों में सन 1048 में पैदा हुई थी। मलका अरवा एक नौजवान यतीम से एक ताकतवर, खुद मुख्तार, इल्म की रहनुमाई करने वाली रोशनी और एक रहनुमा बनी, जिसकी हिकमत ने न सिर्फ यमन बल्कि वसी तर इस्लामी दुनिया को तश्कील दिया। 5 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक इन्होंने इंसाफ, विजन और जुर्रत के साथ हुकूमत की। मलकत सबा अल सगीरा का लक़ब हासिल किया। शबिया की छोटी मलका अपनी मराज को यमन के बादशाहों की कदीम हिकमत से जोड़ती है। इनकी कहानी सिर्फ सियासी इख्तियार के बारे में नहीं है, बल्कि रूहानी क़यादत, इस्लामी तालीम की सरपरस्ती और अल्लाह ताला की खिदमत के लिए लगन के बारे में भी है। जबला में इनकी मस्जिद, जो अब भी इसकी आरामगाह के तौर पर खड़ी है, इनके लाजवाब मराज की अलामत और इस्लामी विरसे की अलामत बनी हुई है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, लिहाजा हमारे साथ ही आखिर तक रहें, जब हम इनकी गैर मामूली जिंदगी, इनकी कामयाबियों और इस्लाम की तारीख पर इनके लाजवाब असरात से पर्दा उठाकर उसको बयान कर रहे हैं। यह मलका अरवा अल सही का नाकाबिल फरामोश सफर है। मलका अरवा बिन्त अहमद सलेही, जो यमन भर में सईदा अल हरारा नोबल लेडी के तौर पर मनाई जाती है, कुरून वस्ता की इस्लामी दुनिया की सबसे ताकतवर हुक्मरानों में से एक थी। सन 1048 में यमन के हराज के पहाड़ी इलाकों में पैदा होने वाली अरवा यतीम थी, और इनकी परवरिश सलेहीद के दरबार में हुई, जहां गैर मामूली उस्तादा ने इनकी जहानत, इंतजामी साहलियतों और अरबी हरूफ की कमाल को फरोग दिया। उन्होंने सलेही की वारिस अहमद अल मुकर्रम से शादी की। इस उम्र में जब यमन बहरा अमर और बहरा हिंद की तजारत के संगम पर खड़ा था, इसे रियासती अमूर के मरकज में रखा। हराज में इनकी इब्तदाई जिंदगी और पैदाइश के खाकों पर जदीद मौरखीन का वसी पैमाने पर इत्फाक है, जो इनकी पैदाइश 5वीं इस्लामी सदी के वस्त में और इन पहाड़ी इलाकों में करते हैं, जहां से सलेहियों ने अपनी ताकत हासिल की थी। जब इनके ससुर बनी अली बिन मोहम्मद अल शाही को कत्ल कर दिया गया और इनके शोर को बाद में नाहल कर दिया गया, तो अरवा पस मंजर से हुकूमत के बिल्कुल सामने चली गई। उन्होंने पहले साथी और रीजेंट के तौर पर हुकूमत की, फिर खुद मुख्तार की हैसियत से इस्माइली और अमूमी इस्लामी तारीख नगारे के जराए इस बात पर जोर देते हैं कि वो हज्जा का नायाब मजहबी लक़ब रखते थे, एक ऐसी हैसियत जिसने फातमी इस्माइली दावत के अंदर तस्लीम शुदा रूहानी इख्तियार अता किया और इसे सियासी और मजहबी क़यादत दोनों को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। 11वीं और 12वीं सदी में एक औरत के लिए इख्तियार का ये मजमुआ गैर मामूली था और अरबा को मुसलमान सियासी तारीख में एक वाहिद शख्सियत के तौर पर निशानजद करता है। अरबा का दौर तवील, मुस्तहकम और काबिल जिक्र था। मौसर हुक्मरानी अक्सर 10-60 की दहाई के
اور خیر سے شروع ہوتی ہے اور 1138 میں ان کی وفات تک جاری رہتی ہے۔ بہت سے مورخین اس 5 دہائیوں سے زیادہ مستحکم حکمرانی کا سہرا دیتے ہیں۔ خواتین مسلم حکمرانوں کے بارے میں کیمبرج کے ایک سروے میں انہیں بتایا گیا کہ وہ تقریباً 54 سال تک یمن پر حکمرانی کیا رہی تھیں۔ ایک ساتھی ریجنٹ اور خود مختار ایک ایسا دورانیہ جو ان کی سیاسی مہارت اور عدالت میں بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ موقفت کرنے کی صلاحیت اور یمن کے مختلف قبائلی اور شہری مناظر دونوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ انتظامی طور پر عربہ کو ریاست صلاحیت کے تبدیلی کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے سن 1080 کی دہائی کے اواخر میں دارالحکومت صنعا سے جبلہ منتقل کر دیا، ایک ایسا اقدام جس نے جنوبی پہاڑی علاقوں اور ساحلی تہامہ کے میدان تک رسائی کو مضبوط کیا، جبکہ عدالت کو حریف تجارت اور زیادہ ڈومینز کے ساتھ خطرہ والی سرحدوں کے قریب لایا۔ جبلہ میں انہوں نے ایک قلعہ بند محل کمپلیکس بنایا جسے دارالغزر دی ہاؤس آف گلوری کے نام سے جانا جاتا ہے، اور شاہی دارالحکومت کے مطابق شہری بہتری کے نگرانی کی جبلہ پر آرکینٹ کا محل اور دارالحکومت کی منتقلی کو ملکہ کی حکمرانی کو مستحکم کرنے اور ساحلی نشیبی علاقوں سے جدید چیلنج کا مقابلہ کرنے کی کوشش جوڑتا ہے۔ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ کس طرح جغرافیہ اور ریاستی سلامتی نے ان کی شہری انتخاب کو تشکیل دیا تھا۔ عربہ کے ایک عوامی کاموں کی علمی اور علاماتی دونوں جہتیں تھیں۔ انہوں نے مساجد، سیکھنے کے حلقوں اور سڑکوں میں سرمایہ کاری کی، بشمول بڑے راستوں میں بہتری جو کہ ہائی لینڈ کے شہروں اور بازاروں کے شہروں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھتے تھے۔ جبلہ میں اس نے ایک شاہی احاطے کی تبدیل کرنے اور اس کی توسیع کا حکم دیا، جسے اب ملکہ عربہ مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک اجتماعی مرکز، اور اس کے سرپرستی کی ایک یادگار۔ آرٹ کی تاریخ کے حوالہ جات یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور حکومت کے اختتام کے قریب صنعا کی عظیم مسجد میں بحالی کی سرپرستی بھی کی۔ ان منصوبوں نے صلیحی کے حکمرانی کے تحت خوشحالی کا اشارہ دیا اور فن تصور کے ذریعے قانونی حیثیت کا اظہار کیا، ایک ایسی زبان جسے اسلامی دنیا کے ہم عصروں نے فوری طور پر سمجھا۔ جبلہ میں ملکہ عربہ مسجد اس کی میراث کا سب سے زیادہ ثبوت فراہم کرتی ہے، اور اسٹڈیز کے مطابق سن 1056 اور 1111 کے درمیان مراحل میں تعمیر کیا گیا تھا۔ کمپلیکس اپنے قرون وسطیٰ کے منصوبے اور لکڑی کی چھتوں کو برقرار رکھتا ہے، اور ایک بار محل اور شہری عمارتوں کا ایک بڑا جوڑ بنا ہوا تھا۔ یہ نہ صرف عبادت کی جگہ تھی بلکہ سیکھنے اور ایک مرکز بھی تھا جس میں مطالعاتی حلقوں کی میزبانی ہوتی تھی اور غالباً ایک مدرسہ بھی ہوتا تھا، جیسا کہ اس دور کی بڑی اجتماعی مساجد کی طرح ہوتا تھا۔ عربہ کی سیاسی دنیا نے خط و کتابت اور سفیروں اور علماء کی گردش کے ذریعے یمن کے قیرہ کی فاطمی عدالت سے منسلک کیا، جبکہ ان کی مذہبی قیادت نے یمنی دعوت کو ایک وسیع اسماعیلی نیٹ ورک سے جوڑ دیا۔ انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز اس بات پر زور دیتی ہے کہ وہ فاطمی دور کے ریکارڈوں میں نمایاں ہے، کیونکہ انہوں نے کے پاس حکمرانی اور دعوت میں قائدانہ کردار دونوں تھے، ایک دوری اتھارٹی جس کے لیے غیر معمولی سیکھنے اور تقوی کے ساتھ سیاسی ذہانت کی بھی ضرورت تھی۔ ان کے تحت صلیحی ریاست عرب میں فاطمی اثر و رسوخ کا ایک اہم مرکز بنی، اور ان کا دربار فقہ، مبلغین اور ادبا کے لیے ایک مقناطیس بن گیا جو جبلہ کی سرپرستی اور استحکام کی طرف راغب تھے۔ ہم عصروں اور بعد کے مورخین نے عربہ کی انصاف
صوبائی گورنرز پر ان کی گہری توجہ اور قبائلی طاقت اور شہری انتظامیہ کے درمیان ان کے محتاط توازن کی تعریف کی ہے۔ امن کے ادوار میں عدن اور پہاڑی بازاروں کے ذریعے تجارت پروان چڑھی اور اس کی حکومت نے اس خوشحالی کو برقرار رکھنے کے لیے بلائی علاقوں میں آبپاشی اور زراعت میں سرمایہ کاری کی۔ جدید ترکیبیں بشمول یمنی فن تعمیر اور تاریخی جائزہ کے مطالعے اسے اسکولوں اور اوقاف کو فروغ دینے اور باقاعدہ عدالتوں کو برقرار رکھنے کا سہرا دیتے ہیں، جو تاجروں اور قبائلی رہنماؤں کے درمیان تنازعات کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ کامیابیاں کسی خلا میں نہیں ہوئیں بلکہ وقتاً فوقتاً ہونے والی بغاوتوں اور بیرونی خطرات کے پیش نظر ہوئیں، جس نے ان کی حکمرانی کی لمبی عمر کو مزید حیران کن بنا دیا تھا۔ اربا کی ذاتی ساکھ نے شاہی وقار کو سیکھتے ہوئے ریزرو کے ساتھ ملایا۔ یمن کی ادبی روایت انہیں ملکیت سبا الصغیرہ، شیبہ کی چھوٹی ملکہ کے نام سے یاد کرتی ہے، ایک ایسا لقب جس نے انہیں یمن کی قدیم بادشاہت کی گہری اسلامی یادداشت سے جوڑ دیا، جبکہ ان کی اپنی حکمت اور فیصلہ کن خوبیوں کی نشاندہی کی۔ اس کا حجہ کا لقب علمی اور مقبول خلاصیوں میں بار بار ذکر کیا گیا۔ اسماعیلی نظریے کے اندر ان کے اختیار اور مذہب کے معاملات میں ان کے فیصلوں کے احترام کو واضح کرتا ہے۔ ان رجسٹروں کا ملاپ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ان کا نام نہ صرف تاریخوں میں بلکہ زندہ عقیدتی اور اجتماعی یادوں میں کیوں قائم ہے۔ اروا کے آخری سالوں میں موت کی کہانی اس جگہ سے جڑی ہوئی ہے جسے اس نے اپنی دارالحکومت کے طور پر تشکیل دیا تھا۔ ان کے انتقال 5 مئی سن 1138 کو جبلہ میں ہوا۔ اپنے دور میں ایک حکمران کے لیے غیر معمولی طور پر طویل زندگی گزارنے کے بعد اور اسے اس مسجد کے اندر دفن کیا گیا جس میں ان کا نام ہے۔ متعدد حوالہ جات میں ان کی وفات کی تاریخ اور جگہ کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کا مقبرہ ملکہ اروا مسجد کے اندر واقع ہے، جہاں یہ مقامی لوگوں کی سیاحت کا مقام بن گیا۔ ان کے مقبرے پر عقیدت کا تسلسل یمنی طرز کی عکاسی کرتا ہے، جس میں انصاف پسند حکمرانوں کی یاد مخصوص مقدس اور شہری مقامات سے منسلک ہو جاتی ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، ان کے مزار کی تاریخ خصوصی توجہ کی مستحق ہے۔ جبلہ میں مسجد احاطے کے اندر اروا کا مقبرہ علاقے کے شمال مغربی سیکٹر پر واقع ہے، جو نماز کے ہال اور اس کے لکڑی کی چھتوں کے ساتھ مربوط ہے۔ سروے مقبرے پر نوشتہ جات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اسلامی تفصیلات کو نوٹ کرتے ہیں، جسے الٹنے کی شکل کی محرابیں، جن کی ظاہری شکل 12ویں صدی کے اوائل میں مصر میں محراب کے آخری مراحل اور اربا کے دور حکومت کے آخری سالوں تک جنازے کے کام میں مدد کرتی ہے۔ اس مقبرے میں ایک کوفک نوشتہ ہے، جس میں بعد میں ناسک کے اضافے کے ساتھ ایک کیا جو ملکہ کے یادوں میں صدیوں کے متقی یادگاروں کو لفظی طور پر طے کرتا ہے۔ جیسے جیسے صدیاں گزر گئیں، مسجد اور مقبرہ عبادت اور علم کی میزبانی کرتے رہے اور جبل کی شناخت کا لنگر بننے رہے۔ جدید وضاحتوں اور یہ سائٹ آج بھی فعال اور قابل احترام ہے۔ زائرین اس کے پرسکون سے نقش و نگار کی داخلی راستوں اور خود ملکہ کی آرام گاہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ صالح خاندان کا خاتمہ ان کی موت کے ساتھ ہوا، لیکن اروا کا اثر 2 پائیدار راستوں کے ساتھ بہتا رہا۔ سب سے پہلے انہوں نے جبلہ میں جو تعمیراتی اور شہری تانے بانے بنائے تھے، وہ یمن کے پہاڑی علاقوں میں منصفانہ حکمرانی اور پرہیزگاری کی علامت بنتے رہے۔ دوسرا، ان کی اسماعیلی دعوی کی قیادت نے فکری اور فکر ورانہ نیٹ ورکس کو محفوظ رکھنے میں مدد کی، جن کے بعد کی تاریخ مشرق کی طرف بحر ہند کی دنیا تک پھیل گئی۔
جبکہ یمن کے اسماعیلیوں کی خوش قسمتی کا تعلق ایک اور باب سے ہے۔ علماء کرام معمول کے مطابق ان کی کہانی کا آغاز اربا کی سیاسی اور روحانی قیادت کے نایاب امتیازات اور ہنگامہ خیز دور میں انہوں نے فراہم کردہ استحکام کو نوٹ کر کے کرتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز نے اس دوری مراز کا مختصر خلاصہ کیا جس میں اربا کو خود مختار اور مذہبی سربراہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو کہ اس ہم عصروں میں بے مثال ہے۔ ضروری سوانح اینکرز کو ان کی تصدیق شدہ تفصیلات کے ساتھ خلاصہ کرنے کے لیے اربا بنت احمد صلیح 1048 میں یمن کے شہر حرز میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے 5 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک ایک ساتھی ریجنٹ اور پھر خود مختار کے طور پر حکومت کی۔ دارالحکومت کو جبلہ منتقل کیا اور سڑکوں، اسکولوں اور مساجد کی سرپرستی کرتے ہوئے دارالعزیز کا محل بنایا۔ انہوں نے اسماعیلی روایت میں حجہ کا لقب حاصل کیا۔ مذہبی اور سیاسی اختیار کے ساتھ ان کا انتقال 5 مئی 1138 کو جبلہ میں ہوا اور اسے ملکہ اربا مسجد میں دفن کیا گیا، جہاں ان کا مقبرہ تاریخی نوشہ جات سے آراستہ ہے، مقامی تقویٰ اور تاریخی یادوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ان نکات کی تائید ان کی زندگی کے معیاری حوالوں کے جبلہ کی یادگاروں کی تعمیراتی دستاویزات سے ہوتی ہے، جو ان کی یادداشت کو محفوظ رکھتی ہے۔ ملکہ اربا کی زندگی ہمیں یہ دیکھنے کی اجازت دیتی ہے کہ ایک باشعور مسلمان عورت کس طرح طاقت کے بالکل مرکز میں کھڑی ہو سکتی ہے، قبائلی سیاست اور دور دراز کی تجارت کی پیچیدگیوں کو آگے بڑھا سکتی ہے، اور نہ صرف دانشمندانہ حکمرانی کی تاریخ بلکہ اینٹوں اور لکڑیوں، پتھروں اور نوشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ سکتی ہے۔ یمن کے پہاڑی علاقوں میں ان کا نام اب بھی انتظامیہ میں انصاف پسندی، عبادت میں لگن اور حکمت عملی میں جرأت کا اظہار کرتا ہے۔ اسلام کی وسیع تاریخ میں وہ ایک ایسے حکمران کی نادر مثال کے طور پر موجود ہیں جن کا اختیار نہ دنیاوی اور نہ روحانیت کو بانٹ دیا، جس کا دربار علم اور پالیسی کی آماجگاہ بن گیا، اور جس کا مقبرہ ایک زندہ مسجد کے اندر نماز اور مطالعہ کے روزانہ کی تالوں میں اپنی موجودگی کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ جبلہ کمپلیکس جس میں ان کا مزار ہے، آج ایک ایسی ملکہ کی خاموش لیکن وسیع یادگار کے طور پر کھڑا ہے، جس نے زندگی بھر حکومت کی اور عمروں تک اس کی تعمیر کی۔ الحمدللہ پیارے بہن بھائیوں بزرگوں، ہم یمن کی نوبل خاتون ملکہ اربا الصحیح کی شاندار زندگی کے ذریعے آج کے سفر کے اختتام کو پہنچے ہیں۔ ان کی کہانی ایک روشن یاد دہانی ہے کہ حقیقی عظمت صرف دولت یا طاقت میں نہیں ہے، بلکہ انصاف، حکمت اور اللہ تعالیٰ کی عقیدت میں ہے۔ 50 سال سے زیادہ عرصہ تک انہوں نے ایمان سے بھرے دل، علم سے رہنمائی کرنے والے دماغ اور چیلنجوں سے متزلزل جذبے کے ساتھ حکومت کی۔ جبلہ میں ان کا دارالحکومت، ان کی مسجد اور ان کی بابرکت آرامگاہ ان کی لازوال میراث کی گواہی آج بھی دے رہی ہے۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، ملکہ اربا ہمیں سکھاتی ہیں کہ اسلام میں خواتین نے ہمیشہ تاریخ کی تشکیل، عقیدے کے دفاع اور علم کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ نہ صرف ملکہ تھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندہ، علماء کی حامی اور ہمت اور بصارت اور علامت تھیں۔ آج جب ان کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں صبر، قیادت اور اللہ تعالیٰ کے فرمان پر بھروسے کا سبق ملتا ہے، جو ہمارے لیے اتنے ہی متعلقہ ہیں جتنا کہ تقریباً 1000 سال پہلے تھے۔ تو دوستو، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے، عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے، علم حاصل کرنے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ملکہ اربا صلیح پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھنے کے لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسلامی تاریخ کی مزید متاثر کن کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
لائک کریں اور اگلی بار تک انتظار کریں۔ اے مہربان رب، ہمیں پرہیزگاروں جیسی حکمت، بہادروں جیسی استقامت اور ہر عمل میں اخلاص عطا فرما۔ ہماری زندگیوں کو دوسروں کے لیے روشنی کا ذریعہ بنا اور ہمارے انجام کو تیری طرف بابرکت بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔